अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम एक दफ़ा फिर इस्लामाबाद चैम्बर के साबका सदर जनाब शेख बासर दोस्त साहब के साथ मौजूद हैं और तीन नशिस्तें आज से पहले हमने की हैं और इनकी जो राय थी और जो इनकी प्रेडिक्शन थी वो हर बहरफ सही साबित हुई हैं। और आज जो फ़ैसला हुआ है फाइनेंस मिनिस्टर के रिज़ाइन का, उनसे मुतलिक इनके ओपिनियन लेते हैं और इसके बाद की जो सूरत हाल है उसके मतलब इनसे पूछते हैं कि क्या होने जा रहा है और ये कैसा डिसीजन है। जनाब शेख बासर साहब। शुक्रिया मलिक साहब। आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने बड़ा बोल्ड स्टेप लिया है। इकॉनमी की हालत बहुत ही अपना बुरी 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 हालात में थी और हम देखते हैं कि असद उमर के मतलब हम पहले भी इससे पहले नशिस्त में भी बात कर चुके हैं जी। वो अच्छे आदमी हैं, मगर मैं अब ये चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैनिफेस्टो लेके वज़ीर आज़म चल रहे हैं, ये कोई भी आप बना देंगे, वज़ीर ख़जाना बना देंगे, ये उसके लिए मुमकिन नहीं होगा। सही काम करना जो है ना, सही कि भी लोग खा गए, वो लूट के लेंगे, उनसे अपना जो है ना पैसा हम लेंगे या कुछ लेंगे। ये तो क्योंकि जब तक अदालतें साबित नहीं करती, ये तो डाके के हो गया कि आप डाका डाल रहे हैं, उसको पकड़ा कि भाई निकाल पैसे दो। ये इस तरह नहीं होगा। आपको पता है बड़े बड़े जितने भी पाकिस्तान के ताजर हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सबको नैब बुला रही है, सबसे इस तरह की सूरत। तो ये तो इस सूरत हाल में तो कोई भी आप वज़ीर दाखिला रखेंगे वो काम ही नहीं कर सकता। इकॉनमी देखें, इकॉनमी स्क्वीज़ होती जा रही है, इसमें काम नहीं हो सकता जब तक ये इकॉनमी को खुलेंगे नहीं, अपने इस बयानी से नहीं हटेंगे कि भी सारे मिल के मुल्क को बनाते हैं। जिन जिन के पास जो भी पैसा है या कुछ है वो इन्वेस्ट करें, उनसे कुछ पूछ गिछ नहीं होगी। चलो मुल्क बढ़ाओ, अपने बुक्स में सारे अपना पैसे लेके आओ ताकि आइंदा से वो उनके ऊपर टैक्स वगैरह वो दें या कुछ है। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि अगर आज तक हम देखें हमारी मुआशरत जो है उसमें हमारे जो हम ज़मीनें ख़रीदते थे, मकान ख़रीदते थे, उनकी वैल्यूज़ जो है वो डीसी वैल्यू के हिसाब से लेते थे। सही है। फिर एक सेल्फ असेसमेंट स्कीम थी जिसमें तमाम बिजनेसमैन जो है वो अपना एक मखसूस अमाउंट होती है वो डिक्लेयर करके बाकी वो मुबर्रा हो जाता था। सही है। फिर जितने लोग सेविंग करते थे थोड़ी थोड़ी जो भी है, वो भी किस्तों में कोई चीज़ ले ली, किस्तों में प्लाट ले लिया, फिर उनको ये तो इस तरह की रकम और लोगों के पास जो सरमाया ये होता है। बजाय इसके कि एक दिन में हम ये कर देंगे, हम ऐसा कानून बना देंगे कि सारों को उसके आना चाहिए, मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में कहीं भी ये चीज़ कामयाब नहीं होती। आपको इसको ग्रेजुअली लेके जाना होता है। आप इस दफ़ा कोई उसको फिक्स करें कि भी 20% इस दफ़ा आ जाएँ उसमें, फिर अगली दफ़ा 4-5 साल में तकरीबन आप जो है ना एक्चुअल इकॉनमी के जो डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी की तरफ आ जाए। अगर आप इस तरह ही करेंगे कि नहीं सारी अब जो कुछ लोग हैं हमें सब कुछ पता है तो हम लोगों का ये कर देंगे वो कर देंगे, ये चीज़ें पहले हुकूमतें भी कर चुकी हैं और ये आज तक ये हुआ नहीं है। और ये हर तकरीबन 1-2 साल बाद ये स्कीमें देते रहने चाहिए। ये नहीं है कि ये चोरी का पैसा है। अनडिक्लेयर्ड जो पैसा होता है ये कमाया हुआ ही होता है, जायज़ कमाया हुआ होता है। जो फैसिलिटीज़ जो वक्त की अपना हुकूमतों ने जो फैसिलिटीज़ दी होती है उनको अवेल करके बनाया होता है। इसलिए इनको इस तरह नहीं लेना चाहिए कि ये मुल्क के जो है ना जो इन्होंने कमाया है ये गद्दार है और ये अपना जो है ना पता नहीं उन्होंने कहाँ से जो डाके डाल दिए, इनकम टैक्स के डाके डाल दिए, ऐसा कोई नहीं। अगर इनकम टैक्स के डाके डाले होंगे या किसी चीज़ तो फिर अदारे पकड़े, इनकम टैक्स वाला पकड़े, FBI वाला पकड़े, वो वाले पकड़े। मगर ये जो काम हो रहा है ये कुछ और हो रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अपना जो आगे भी जो नॉमिनेट हुआ है यानी चेहरे के तब्दील होने से फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे नहीं लगता जब तक ये पूरी तरह हर लोगों को
ایسا فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے کہ وہ اس میں اپنا جو ہے نا سرمایہ داری کر سکے، اس وقت تک یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ہمارے پرائم منسٹر بھی دوسرے ملکوں میں جایا کہتے ہیں جی کرپشن بہت ہے پاکستان میں، ہمارے وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں جی کہ انڈیا جو ہے وہ 16 تاریخ سے 20 تاریخ کے درمیان حملہ کرے گا، ایسی کنڈیشن میں کون آ کے انویسٹمنٹ کرے گا پاکستان میں؟ ہمارے خود جو مطلب جو حکومتی اراکین ہے وہ خود دنیا کو میسیج دے رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں کرپشن بہت ہو رہی ہے، انڈیا ہمارے ملک میں حملہ کرے گا، کون آ کے انویسٹمنٹ کرے گا ایسے حالات میں؟ یہ زیادتی ہے۔ ہوں ایک تو کہ اپنے ملک کو خود ہی بدنام کرنا، جس طرح اپنے کرنسی کی بیزتی خود کی ہے، اس طرح ملک کو بدنام کرنا کہ سارے چور ڈاکو تھے۔ آپ کوئی بھی عدالت سے یہ ثابت تو کروائیں۔ یہ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ یہ ابھی شہباز شریف اور اس کی فیملی کے جو کیسز چل رہے ہیں، ابھی کل کا اپنا ملک ندیم کے اپنا پروگرام میں فیصل واڈا صاحب نے کہا، تو ملک ندیم صاحب نے پوچھا ہے کہ کیا تم آج کل کے قانون کے مطابق ان کو یہ ثابت کر لو گے؟ کہتا نہیں، یہ نہیں، ہم قانون میں ترمیم کر کے ان کو پکڑیں گے۔ تو بھائی یہ تو کوئی بات نہیں ہے، جو ملک کے حالات ہوتے ہیں، جو قانون ہوتے ہیں، اس کے مطابق آپ نے چلنا ہوتا ہے۔ اور یہ زبردستی کرنے والی جو بات ہے، اس سے میرا خیال ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور ملک کو آگے لے کے چلنا چاہیے۔ لیکن ملک تو تب آگے جائے گا نا جب خان صاحب اپنی ضد کو انا کو ایک سائڈ پہ رکھیں گے اور ملک کے بارے میں سوچیں گے۔ ہاں یہ تو ہے۔ وہ تو اپوزیشن لیڈر سے ہاتھ ملانا بھی مناسب نہیں سمجھتے، ایسے حالات میں ملک کیسے اکٹھے ہو کے آگے چلے گا؟ یا تو یہ ہے کہ وہ اپنا حکومت توڑ کے اپنا دوبارہ الیکشن میں جائے یا 2/3 میجورٹی لے کے آئے، پھر تو وہ کر سکتے ہیں، ادروائز تو مجھے تو اس سیناریو میں آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے اس دن میٹنگ میں ایم کیو ایم کے جو دو ان کے کابینہ کے حصے ہیں، کابینہ میں منسٹر ہیں جو، ان کے بارے میں ان کے کمنٹس تھے کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ کوئی بہت ہی خطرناک قسم کے بندے ہیں، لیکن یہ سب سے زیادہ نفیس انسان ہے۔ تو آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اگر یہ وہ مسلم لیگ نون کے کچھ بندوں کے ساتھ ملاقات کر کے شہباز شریف سے یا کچھ ایسے کر لیں تو شاید ان کو بھی وہ نفیس محسوس ہوں؟ ان کی آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ان کے حلیف بن گئے ہیں، تو جب حلیف پہ بنتا ہے تو پھر اس کی تعریف کرنی ہوتی ہے نا۔ تو باقی جو آپ تو الیکشن لڑے ہیں، نون لیگ کے خلاف لڑے ہیں الیکشن نا، تو آپ وہ ان کے ساتھ یہ باتیں نہیں کر سکتے ہیں نا۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ ہر چیز جو آپ نے کرنی ہے وہ ون گو میں آپ نہیں کر سکتے، اس کے لیے گریجول آپ کو چلنا پڑے گا، آپ کو برداشت بھی کرنا ہے اور چلنا بھی ہے۔ جو جہاں اکانومی چھوڑی تھی مسلم لیگ نون نے، آپ کو اس سے آگے لے کے چلنا تھا، آپ نے وہاں پہ اس کو سٹاپ کر کے اور اپنا اس کو ریورس گیئر لگایا جو ہے نا، یہ اس سے صرف آپ کی بدنامی نہیں ہوئی، ملک کا معاشیت کا بڑا غرق ہو گیا۔ المیہ تو یہ ہے کہ جو سابقہ فنانس منسٹر تھے ان کے پچھلے دنوں انٹرویو چل رہے تھے ٹی وی پہ، اور ان کا انٹرویو بند کروایا گیا، اور آج حالت یہ ہے کہ اپنا فنانس منسٹر نے استعفیٰ دے دیا۔ وہ دیکھیں نا، جب وہ اتنا ایک جو ٹیبل ٹاک کا ماہر ہوتا ہے نا اپنا اسحاق ڈار صاحب، فائنانس میں اتنے ماہر نہیں ہوں گے جتنے وہ ٹیبل ٹاک کے ماہر ہیں۔ وہ آئی ایم ایف ہو یا انٹرنیشنل کوئی بھی ایجنسیز ہو، وہ ٹیبل ٹاک کے وہ ماہر ہیں، تو ظاہر ہے ان کی باتیں جو ہے ان کا جو ویژن ہے یا جو وہ سمجھ رکھتے ہیں، انہوں نے دو تین دفعہ پاکستان کی اکانومی کو چلایا اور کامیابی سے چلایا، تو ظاہر ہے ان کی پھر بعد میں تو وزن ہے نا۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ میں 2 مہینے میں ٹھیک کر سکتا ہوں یا 1-2 ہفتے میں ٹھیک کر سکتا ہوں، تو پھر وہ ایسے نہیں کہہ سکتے نا۔ اب ان کو بھی چاہیے کہ بھی یہ روپے کی ویلیو کو بھی ٹھیک کریں آہستہ گریجولی، اور ڈسکاؤنٹ ریٹ بھی ٹھیک کریں۔ اگر اکانومی چلانی ہے تو یہ ساری چیزیں کرنی پڑیں گی۔ یہ آپ کو وہیں پہ جانا پڑے گا جہاں سے شروع کیا تھا، آپ کو اسی طرح کے حالات لا کے پھر اس کو آگے لے کے چلنا ہے۔ ادروائز اگر یہی رہے گا، ڈالر ریٹ بھی یہی رہے گا، ڈسکاؤنٹ ریٹ بھی یہی رہے گا، پکڑ دکڑ اور اپنا شور شرابہ بھی یہی رہے گا، پھر کوئی بھی فائنانس منسٹر آ جائے کچھ نہیں کر سکتا۔ تو میرا آپ سے آج کی نشست کا ایک آخری سوال یہ ہے کہ جیسے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ
جب تک یہ مطلب سب مل کے ملک کے بارے میں نہیں سوچیں گے اپنی انا کو ختم کر کے، تب تک یہ نظام چہرے بدلنے سے کوئی بھی آج ٹھیک نہیں کر سکتا. تو اگر یہ نظام نہیں مطلب ٹھیک ہوتا، خان صاحب کی ضد ختم نہیں ہوتی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا ایک اور سروائیو کر جائیں گے؟ کیونکہ دن بدن ہماری جو ملک ہے وہ اقتصادی لحاظ سے ڈوب رہا ہے. ٹھیک ہے، بےروزگاری بڑھ رہی ہے، جرائم بھی بڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، لوگ بہت زیادہ تنگ ہوئے ہیں. تو آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے کہ اگر یہ حالات اسی طرح کنٹینیو رہتے ہیں اور دن بدن ظاہر سی بات ہے مشکلات آئیں گی، تو کتنا عرصہ سروائیو کر جائیں گے پاکستان؟ دیکھیں اپنا پہلے تو وزیر اعظم صاحب کا خیال تھا کہ اوپر ایک آدمی ایماندار بیٹھے اور نیچے ساری سب ٹھیک کام چلتا ہے، مگر ایسا نہیں ہوتا ہے. ایماندار بندے پاکستان میں کم نہیں ہیں، بہت ہیں. ہو سکتا ہے خان صاحب سے بھی زیادہ ایماندار بندے ہوں اور تہجد گزار بھی ہوں، نمازی پرہیزگار بھی ہوں، مگر اس سے کام نہیں چلتا ہے. جو یہ حکومت چلانا جو ہے یہ ایک ٹیکنیک ہے، یہ اپنا اتنا سادہ کام نہیں ہے. تو اس کے لیے جو ہے وہ میں دیکھتا جا رہا ہوں کہ جتنے بھی اپنا پچھلی جو مشرف کے دور کے جتنے بھی لوگ تھے وہ انڈکٹ ہوتے جا رہے ہیں، اور باقی جو ان کے اپنے ہیں یہ سائیڈ لائن ہوتے جا رہے ہیں. صحیح ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو اپنا نہ ان کو تجربہ تھا، نہ ان کا ویژن تھا، نہ ان کو پتا تھا کہ ہم نے آنا ہے. میرا لوگ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں اپنے آپ کو، مگر یہ نہیں کر سکتے. ابھی میں تو حیران ہوں کہ ابھی 2-3 منسٹروں نے اور جانا ہے، انہوں نے پورٹ فولیو چینج کیے ہیں، یہ کچھ ہے، مگر میرا ذاتی خیال ہے ان میں سے ابھی 2-4 اور کی چھٹی ہونی ہے. تو دیکھیں اپنا پرائم منسٹر صاحب کب وہ اسٹیپ لیتے ہیں، کب وہ کرتے ہیں. یہ صرف ایک آدمی کا نہیں ہے، وہ چینجز اور بھی آئیں گی چینجز، مگر یہ کام اپنا جو ہے نا زیادہ لمبا نہیں لگا. میرا نہیں خیال ہے اگر اس طرح چلتا رہا تو اختیار احباب بھی جو ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بھی اپنا ایک منٹ کی ان کے پاس بھی اس کی رپورٹ ہے. اور یہ حالات جو اپنا تبدیل بھی جو بھی منسٹریوں میں تبدیلی بھی ہوئی ہے، اس سے بھی اکانومی اٹھنے والی نہیں ہے. یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے مشکل ترین بجٹ لگ رہا ہے یہ جو حالات بن گئے. یہ خود بخود بنایا گیا ہے نا، بنایا گیا اپنی نالائکی کی وجہ سے، اپنی ناسمجھی کی وجہ سے بنایا گیا. ادروائز یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ پچھلے سال تمام دنیا کے ادارے اور انٹرنیشنل جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کہہ رہے تھے یہ اکانومی بڑی ترقی کر رہی ہے، یہ سب کچھ ہے. کوئی یہ معمولی باتیں نہیں تھیں، مگر ان کو بری لگتی تھی کہ یہ لوگ اپنا جو ہے جو پی ٹی آئی والے وہ کہتے تھے نہیں یہ غلط ہے، یہ خود ہی اپنا بیان دلوا رہے ہیں. حالانکہ وہ کہہ رہے تھے کچھ نہ کچھ دیکھتے ہوتے، کہہ رہے ان کو بھی پتا تھا کہ پاکستان کے اوپر کتنا قرضہ ہے. یہ کوئی بات نہیں ہے قرضہ لینا، یہ اگر آپ قرضے کو انویسٹ کر رہے ہیں، اپنے انفراسٹرکچر میں انویسٹ کر رہے ہیں، تو یہ تو ساری دنیا ہی کرتی ہے. یہ کریں گے تو پھر آپ آگے چلیں گے نا. شیخ صاحب 8 ماہ کی کارکردگی کے بعد میاں صاحب کے وہ الفاظ کانوں میں گونجتے ہیں کہ یہ ملک چلانا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تم صرف کرکٹ کھیل سکتے ہو. یہ اگر ہم غیر جانبدار ہو کر اگر ہم اپنا یہ 20-30 سال کا اگر ہم دیکھیں تو واقعی جو ویژن نواز شریف کا ہے جو، اور اس کے علاوہ اور کوئی ڈیلیور بھی کرے اس کو. شیخ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے آج اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کیا. انشاءاللہ ود دا پیسج آف ٹائم آپ کے ساتھ پھر نشست کرتے رہیں گے، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، خواہ کسی کوئی بھی ہو، خواہ وہ عمران خان ہو، نواز شریف ہو، کوئی بھی ہو. ہمیں تو اپنے ملک کے بارے میں سکتے ہیں 5 سال کریں، 5 سال کریں، یہ ڈیلیور کریں گے تو 5 سال رہیں گے. ادروائز تو وہ میرا خیال ہے خان صاحب خود بھی اپنا جو ہے نا بہت زیادہ پیٹریوٹک ہیں. اگر وہ اپنا سمجھیں گے نہیں تو وہ تو چھوڑ دیں گے. اگر ان سے وہ سمجھیں گے کہ یہ نہیں چل رہا، یہ اگر اور 5-6 مہینے میں نہیں چلا، میرا خیال ہے کہ وہ یہ ریزائن کر دیں گے. چلیں جی، اچھی خواہشات اور کے ساتھ ہم اس نشست کو بند کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات کریں گے. پاکستان زندہ باد. تھینک یو.